अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्टॉक मार्केट तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ वो न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे जिसका एक इम्पैक्ट वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। वो है आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ का रिव्यू ये लास्ट रिव्यू है जिसमें तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, तमाम कंडीशनैलिटीज़ भी सेटल डाउन हो चुकी हैं। दिस इज़ द लास्ट विजिट एक्चुअली, जिसके अंदर थोड़ी सी एफबीआर के हवाले से जो कंसर्न्स है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यहाँ पर कीन है कि चीज़ें फ़ौरन अलाइन हो जाए, और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं एसओईज़ के हवाले से वो डिस्कस होंगी। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जौहर अली साहब। आप हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट, वाइस चांसलर भी हैं यूनिवर्सिटी के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे अशरफ बवानी साहब हमारे साथ। आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं जौहर साहब से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आईएमएफ की जानिब से बड़ा एक अच्छा रिव्यू दिया जा रहा है, एप्रिसिएशन भी दी गई है, चाहे हम बात करें करेंसी के एप्रिसिएशन के हवाले से, चाहे हम बात करें अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से, या वो मेजर्स जो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने के लिए लिए। कैसे समझते हैं आप ये तमाम चीज़ों का? ये जो एक सफ़र था बड़ा तवील था, मुश्किल था, मगर फिर भी ये तय हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया अपने व्यूज़ के लिए, कि अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकूं। देखें, मुल्क में जो हमारा मुल्क है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को अगर आप सामने रखें तो ये सारा पॉसिबल है। और जो ट्रेजेक्टरी जा रही है, जो इस वक्त सेंटिमेंट जा रहा है, वो स्टॉक मार्केट से नज़र आ रहा है आपको डॉलर की जो डिप्रिसिएशन हुई है, रुपए की जो अप्रिसिएशन हुई है, उससे नज़र आ रहा है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को आप देखें तो ये तो लोकल आपकी जो इकानमी है उसकी हेल्थ को बता रही है आपको। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स को लें तो उससे आपको जो है ना बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक अच्छी राह पे गामजन हो चुके हैं। कोई इशू नहीं है। इस मुल्क में जो पोटेंशियल है वो और भी बहुत ज़्यादा है, और ये सेंटिमेंट जो है वो भी अब पॉजिटिव पे आ गया है। तो लोगों की सेंटिमेंट भी काफ़ी रोल प्ले करती है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, जो बिज़नेस को आगे ले जाने के लिहाज से, एक स्पेंड करने के लिहाज से। तो ये कंज्यूमर कस्टमर का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी रोल प्ले करता है इसमें, तो वो बड़ा अच्छा जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, सर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की जा रही है, अब वो पार्ट्स, अब वो मेजर्स भी लिए जा रहे हैं जिन बग्स को फिक्स करने का कभी नहीं सोचा था। अभी हम देखते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से बात हो रही है, अभी हम देखते हैं एसआईएफसी के अंदर वो बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहले कभी नहीं हुई। आपको क्या लगता है आईएमएफ के साथ ये जितने भी हमारे पास कंडीशनैलिटीज़ थी वो हमारी बेटरमेंट के लिए थी? कुछ भी सही, एट द लास्ट मोमेंट हम देखते हैं तो हमारे अपने लिए उसमें बहुत सारे फ़ायदे थे, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन या रिफॉर्म्स के हवाले से हो। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर ऐसे ही हम चलते रहे, जितनी जल्दी हम अपने प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं, तो क्या हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल जो कि मुमकिन नहीं था, वो चैलेंजेस जो हम बोल रहे थे बड़े सारे चैलेंजेस हैं, या मरीज़ अभी आईसीयू में, ऐसी बातें करते थे, लेकिन अब बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं फिर वही से शुरू करूंगा कि हमारे मुल्क में काफ़ी पोटेंशियल है। ऐसा मुल्क है जहाँ साल के काफ़ी सारे मुल्क हैं कि साल में आधी फसल होती है, मैं मजाक में कहता था, लेकिन यहाँ पे आप देखें एक ही यूनिट से आपके 4 फसल आ जाते हैं आपको, और बड़े आसानी से जो है ना आप एक पीस से 4 फसल ले सकते हैं। तो वो आपकी ज़्यादा मईशत पे भी इन्हिसार है। 22% जीडीपी में इंजेक्शन आपका एग्रीकल्चर का है, और उसी में आपका बहुत सारा पोटेंशियल पड़ा हुआ है ऑलरेडी। आईएमएफ की जो चीज़ें थी, ठीक है, हिंद साइड में अब लग रही हैं कि अच्छी थी। अभी भी हम देखें, अभी भी जो आज जो बात हुई क्लाइमेट रिजिलियंस की, क्लाइमेट रिजिलियंस हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है या जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन इमिशन में, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। लेकिन वी आर द मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा दुनिया में हम ही अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो रहा है जो ऊपर पड़े हुए, उसी की वजह से फिर आपके फ्लडिंग हो जाती है, क्योंकि आपके पास ग्लेशियर भी है। उसी से आपके विंड और ये सारी चीज़ें, जो गर्मी आ रही है वो भी ज़्यादा आ रही है।
تو آپ کے فصلوں کی جو ایک تو کلائمیٹ چینج ایک کلائمیٹ شفٹ ہونا پڑے گا آپ کو, اسی کلائمیٹ, اس کو کلائمیٹ ریزیلینس کہتے ہیں, کیونکہ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. کیا فائنلی آئی ایم ایف اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ چیلنجز تھے, ہیں اور رہیں گے, بالکل, اور یہ ہم بھی ریئلائز کر چکے تھے بہت پہلے. میں ایون جب پہلے سے میں منسٹری میں تھا تو ہم نے اس پہ کافی ڈیبیٹس کیے اور کافی دفعہ اس کو اٹھایا, اس بات کو کہ دیکھو ہماری اپنی جو انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ ہے وہ بہت کم ہے, نیگلیجبل ہے, لیکن جو باقی دنیا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ ہمیں ہی افیکٹ کر رہی ہے. لیکن اس کو اب ریزیلینس بنانے کے لیے آپ کو ایک سٹیپ دیا جا رہا ہے. آپ کو پرائیویٹائزیشن, آپ جو بھی کیپٹلزم ہے اس میں پرائیویٹائزیشن کی بہت بڑی جی گنجائش ہے, بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا کام 2-3-4 سیکٹرز میں ہوتا ہے, اور وہ ہے آپ کی ڈیفنس میں ہوتا ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر میں ہوتا ہے, اور زیادہ تر آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھا جاتا ہے, اور پالیسی بنائی جاتی ہے, اور وہ ویسے بھی ہو رہا ہے اور بڑے اچھی طریقے سے ہو رہا ہے, پالیسی بن چکی ہے. تو میرے خیال میں جب اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت جس ٹریجیکٹری پہ ہم چل پڑے ہیں, میرے خیال میں کوئی اتنی بری بات نہیں, بہت صحیح جا رہا ہے. جو کنزیومر کے لیے جو انفلیشن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ, اگر اس مہینے میں پچھلے مہینے میں آپ دیکھیں تو 26% پہ آ گئی ہے, اور بھی یہ نیچے آ سکتی ہے. اور جیسے انفلیشن کم ہوگی اسی وقت آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور جوہر صاحب ایک چیز یہاں معلوم کرنا ضروری ہے, آئی ایم ایف کا لاسٹ پروگرام ہم نے دیکھا تھا there was $6.5 billion, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ $3 billion, رائٹ؟ بالکل. آنے والے دنوں میں کیا ہمیں فردر آئی ایم ایف ایسے بیل آؤٹ پیکیجز کی ضرورت پڑے گی؟ کیا ہم ابھی بھی جو ریفارمز کر رہے ہیں یا جتنے ہم نے میجرز لیے ہیں یا پھر جو ہم نے تیاری کی ہے آگے بڑھنے کی, اس میں پھر اگین ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا؟ دیکھو میرے خیال میں کافی لوگ ایگری نہیں کریں گے مجھ سے, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں پڑنے والی, اگر ہم تھوڑی سی رسپانسبلٹی کے ساتھ چلیں, اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ہم نے کون سی چیزیں یہاں لوکلی ہم بڑا اگا سکتے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں کیوں جانا ہوتا ہے, ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہماری امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ایکسپورٹ ہماری کم ہوتی ہے, جو کہ ہر وقت کم ہے, لیکن ہماری پھر ریمیٹنسز بھی ہوتی ہیں. جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ پیسے ان کو پیرالل کر کے ہم ملا لیتے ہیں امپورٹ سے. اسی کو اگر پراپر طریقے سے ٹیپ کیا جائے, ابھی جو ہو رہا ہے, جو کنٹرول جو ڈالر کے پیچھے انہوں نے مہم چلائی ہے, دیٹ از ویری گڈ, کیونکہ وہ جب ٹھیک ہوں گی تو آپ کی ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی. آپ نے جو ایکسپورٹ کرنے ہیں اس میں ویلیو ایڈیشن کر دیں. جو ڈائریکٹ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو نا, سپوز اگر آپ یارن بیچ رہے ہیں اس سے آپ کپڑا بنا دیں, آپ اگر چھوارا بیچ رہے ہیں ویلیو ایڈیشن کر لیں. اور پھر آپ جو چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں بگ ٹکٹ آئٹمس, لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی, جیسے آپ کا $3 بلین کا سویابین کا امپورٹ ہے. کافی لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے کہ وہ پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہو سکتا ہے, اس کے پروف موجود ہیں, کافی سارے لوگوں نے خود بھی دیکھ لیے ہوں گے. میں اس پہ اور زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن پھر دالیں ہیں ہماری $2 بلین کی, $2 بلین کی آپ کا آئل امپورٹ ہو رہا ہے, $1.5 بلین کا کاٹن امپورٹ ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کا جو ہے نا ویکسین پروڈکشن ہے, اینیمل ویکسین کو تو آپ ادھر کر سکتے ہو. آپ کی جاب کریشن بھی ہوگی, آپ کے اپنے لوکل پروڈکشن ہوگی. لوکل پروڈکشن میں آپ سبسڈی بھی دے سکتے ہو, تو آپ کو اس کو سارے کو دیکھنا ہوگا. آپ نے نیبرنگ ہوڈ میں جو پرائسنگ انڈیکس ہے, جو بڑے بڑے آئٹم ہیں, میں جوہر صاحب آپ سے آلٹرنیٹ ریسورسز کے حوالے سے بات کرنا ایک تو اسی کے کنٹینیویشن میں بات کر لوں کہ ایک بلو اکانومی بھی ہے. بلو اکانومی وہ ہے جو فشریز اور یہ جو جھینگے اور یہ چیزیں, یہ ہمارے پاس کافی بڑا کوسٹل لائن ہے, اس کو ہم نے ابھی فلی ٹیپ نہیں کیا ہے. آتے ہیں انرجی کی طرف. میرے خیال میں تو انرجی کو ایز این انٹرنیشنل ایمرجنسی کی طرح اٹھانا چاہیے. آپ جو انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, سبسڈی دیں یا ان کو بینیفٹ دیں جو اپنا خود اپنی سبسڈی فائدہ نہیں ہے, سبسڈی کا تو ذکر نہ ہی کریں, آئی ایم ایف نے بند کر دیا ہے. جیسے فیکٹریز ہیں, سپوز ایک جگہ پہ کافی ساری فیکٹریز ہیں, وہ اپنا گریڈ خود بنائیں. آپ کے پاس انرجی اس وقت بہت ہے, لیکن آپ کو ایشوز جو آ رہے ہیں وہ گریڈ کے ایشوز آ رہے ہیں. تو گریڈ ڈسٹریبیوشن کا جو مسئلہ ہے نا, اس میں پھر آپ کا تھیفٹ ہو جاتا ہے, درمیان میں لاسز ہیں آپ کے وائرز کے.
جی اس کو اگر آپ نے کنٹین کرنا ہے تو آپ کچھ بینیفٹ آفر کر دیں جو آپ کے فیکٹریز والے ہیں ان کو بولیں بھائی اپنا آپ گریڈ بنا لیں, آپ سولر پینل لگا دیں, ونڈ مل لگا دیں, ہائیڈرو تھرمل لگا دیں, جو بھی ملٹیپل سینیریوز ہو سکتے ہیں اس کے لیے, جو کہ سب سے ایزیسٹ جو ہے ہمارے پاس سولر کا ہے. سولر کے لیے آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا سب سے پہلے معاہدہ کر لیں تاکہ آپ کا ڈالر آؤٹ فلو نہ ہو. تو لوکلی آپ سولر پینل بنائیں اور اسی کو آپ ادھر لوکلی لوگوں کو چھتوں پہ لگا دیں. آپ اگر کل لا میں یہ ڈالتے ہیں, جیسے جرمنی نے کیا, لا میں ڈالا کہ ہر چھت پہ سولر پینل ضروری ہے, جو نہیں لگا سکتا گورنمنٹ ان کو لون دے دیتی ہے. دیٹ از فیسیلیٹیٹنگ. ضروری نہیں ہے کہ ہم سبسڈی میں ان کو کچھ کم کرائیں یا کچھ اور دیں, آپ لون فیسیلٹی دے دیں جیسے گورنمنٹ نے کی بھی تھی 6% پہ, لیکن آلموسٹ وہ ڈرائی آؤٹ ہو گیا ہے. دے کین کنٹینیو دیٹ. ابھی دوبارہ اس کو لائے اور سولر پینل کو لوکل پروڈکشن کریں, اور جو فیکٹری والے ہیں ان کو کچھ اور بینیفٹ آفر کر دیں کہ بھائی یہ اپنا آپ گریڈ لگا دیں اور اپنے سولر پینل سے آپ اپنی فیکٹری کو چلا لیں. کافی ساری فیکٹریاں جو ہے نا وہ چلا رہی ہیں, ان کے لیے اس کو ایزی بھی کر دیں. ون ونڈو آپریشن کی جو بات ہوتی رہتی ہے گورنمنٹ سے, اسی کو یہ لے آئے کہ بڑے ایزی طریقے سے وہ آف دا گریڈ رن کر جائیں. تو وہ بڑا ایزیلی آپ کے لیے انرجی کاسٹ ختم ہو جائے گی, بلکہ کٹ ہو جائے گی ایٹ لیسٹ, کیونکہ کچھ نہ کچھ بیٹری یا سٹوریج کی کاسٹ ان کی ہوگی, لیکن پھر بھی ان کو کافی سارا بینیفٹ آ جائے گا. کم سے کم لوڈ شیڈنگ کا ڈر نہیں ہوگا. اس میں آلریڈی انہوں نے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, تو جنریٹر کو اگر آپ سولر پہ کنورٹ کر دیں گے تو ایک تو آپ کو کاربن ایمیشن, ایک آپ نے ادھر سے IMF کا شرط پورا کر لیا, ایک کلائمیٹ کے لیے آپ نے وہ کر دیا, دوسری طرف سے آپ کلائمیٹ ریزیلینس کو دیکھ لیں تو آپ کا جو نقصان ہوتا ہے فرینڈلی بھی ہے اور سارے کام آسان بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب IMF سے جو ایک ریوزٹ ہونا یا ریوائزڈ ہونا, ساری چیزیں پوری ہو چکی ہیں, فائنل یہ ریویو ہے اور اس کے بعد یقیناً جو ٹرانچ ہے وہ ڈسبرس ہو جائے گی. اب آنے والے دنوں کے لیے تیاری, یا آنے والے دنوں کے لیے ہمارے لیے جو ایک جو ہم چاہ رہے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں, یا ویوز یا چیلنجز کو کرٹیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے اکانومک ریوائول کے لیے ہم نے مائننگ اینڈ منرل, ہم نے لائیو اسٹاک, ایگریکلچر, SIFC کا پلیٹ فارم سیٹ کر لیا ہے, اور فردر پلیٹ فارم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو, اگر آپ صرف ایگریکلچر کو ہی لے لیں یا آپ انڈسٹری کو لے لیں, اس میں ابھی کافی پوٹینشیل باقی ہے. ایگریکلچر کا ہمارا پر یونٹ پروڈکشن اس وقت, اس کو اگر آپ نیگیٹو نہیں لیں کیونکہ ایک اپرچونٹی ہے, ہمارا پر یونٹ پروڈکشن دنیا سے بہت کم ہے, 1/6 ہے. تو ڈبل کرنا بڑا, پر یونٹ اگر 1 ایکڑ سے وہ 80 من لے رہے ہیں نا, تو اسی میں سے وہی فصل ہم 40 من لے رہے ہوتے ہیں یا 20 من. ہاں وہی ہے. تو پر یونٹ پروڈکشن, اس میں دودھ بھی آ جاتا ہے گائے کا, دودھ باقی دنیا جو ہے نا وہ 25 سے 30 لیٹر ہے ایک گائے سے, ہم 4 سے 6 لے رہے ہوتے ہیں. یہ پازیٹیو ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں اس کو ڈبل کرنا بڑا آسان ہے. ڈبل کرنے کے لیے آپ صرف فارمرز کو ٹریننگ دے دیں, ڈبل ہو جائے گا. آپ کے GDP میں یہ انجیکٹ کرتا ہے 22%. آپ کا لائیو اسٹاک جو دودھ اور جس سے میٹ اور اس کا جو انجیکشن ہے, اٹ بائی اٹ سیلف از 11%. آپ 10% ہی کر دیں, تو اگر وہ بھی آپ ڈبل کر دیں تو آپ کی پروڈکشن GDP میں 10% انجیکشن کس ملک میں آتا ہے رائٹ اوے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو اگر ہم نے لے لیا اور اس کو ذہن میں بٹھا لیا اور ملٹی پرانگ اپروچ لگا کے, یہ بہت ایزی ہے, بہت اتنا مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا انوویشن اور تھوڑی سی میں نے کہا دیکھو آپ اپنی بریڈ بھی ڈیولپ کریں, آپ لوکل بریڈ کو بھی جو ہے نا ڈیولپ کر لیں, آپ ایگزاٹک بھی لے کے آئیں, جیسے ہو بھی رہا ہے, ایسے بھی ہو رہا ہے کہ آسٹریلین گائے آ رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ کراسنگ بھی کریں. تو ایک دم سے آپ نیشنل ایک پرائیورٹی سیٹ کریں. جیسے ہی آپ نیشنل پرائیورٹی سیٹ کرو گے, SIFC میں لائیو اسٹاک کو بھی شامل کیا گیا ہے. بالکل وہی آپ کا بہت بڑا انجیکشن لے گی آپ کو GDP میں. اگر سپوز یہ آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اگر اینالسٹ کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگی, تو وہ پھر جب نہیں ہوتی کم, ادھر سے جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے, سینٹیمنٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر نہیں بھی ہوا نا, تو جیسے بندہ بریک لگاتا ہے نا گاڑی کا, تو وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اس کو رکنے میں. تو اگر نہیں بھی ہوا تو اگلی دفعہ ہو ہی جائے گا.
تو اس میں کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہوتی کہ اس دفعہ نہیں ہوا تو اگلی دفعہ پھر, کیونکہ آپ دیکھیں ٹریجیکٹری نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئی اور اکانومی اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. ہمارا ایکسپورٹس کے نمبر انکریز ہوئے ہیں, ریمیٹنسز کے نمبر انکریز سب ہوئے ہیں, چیزیں انفلیشن کم ہوئی ہے اس مہینے کی. لیکن اگر وہ چل بھی رہے, سپوز فارم پروڈکٹس جو ہے ان کو یوریا اس وقت ملا تھا جب بہت مہنگا تھا, تو شاید ان کے پروڈکٹ مہنگے ہوں تھوڑے سے, کوئی ایشو نہیں ہے, اگلی دفعہ سیٹل ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں. لیکن اگر اوورال دیکھا جائے تو اس ملک کی پوٹینشیل, اس ملک کی ینگ جنریشن, اس ملک کی ینگ جنریشن اس وقت جو ٹرین ہو رہی ہے, اس وقت سندھ گورنمنٹ کی پروگرام کے انڈر کافی سارے لوگ سی ایس اور آئی ٹی میں ٹرین ہو رہے ہیں. آپ کے وہ اسکلڈ لیبر ہوں گے, اسکلڈ ورکر جو ہے وہ آپ کو زیادہ کام انجیکٹ کرتی ہے اکانومی میں بنسبت کے انسکلڈ لیبر کے. آپ وہ فوراً سے پروجیکٹ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ ریسورس ہے, بہت مزیدار اور سپیریئر ریسورس ہے, اس کے تھرو یہ دنیا کے لیے ادھر بیٹھ کے اپنے گھر میں کام کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت جو 5th سیمسٹر میں ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس کا, یا ایون اف دے سمپل اگر وہ ویب سائٹ ہی بنائے نا, اس سے وہ کما سکتے ہیں دنیا میں, کیونکہ دنیا میں لیبر کاسٹ زیادہ ہے, ہمارا لیبر کاسٹ اس وقت کم ہے, تو آپ کے پاس وہ ریونیو بھی آنے کے چانسز آ رہے ہیں اس وقت. تو بہت زیادہ ایک پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, اسی لیے دنیا آپ کو اتنے لون دے رہی ہے. کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ رہے, اگر یہ کنسسٹنٹ رہتی ہیں تو تمام آرام سے یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. 124 بلین آپ کا لون ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر صرف آپ اپنے ینگسٹر کو لیں, 60% آپ کا ینگر پاپولیشن ہے, آپ دیں یو آر 240 ملین اس وقت پاپولیشن, وہ اگر اس میں سے کچھ بھی کرتے نا, آپ چھوٹے ملک کی مثال میں اس لیے دوں گا تاکہ کوئی کمپیریزن ہو جائے. ویتنام جو ہے اس کی 97 ملین پاپولیشن ہے, ان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے 95 بلین. تو اگر آپ 95 بلین بھی کرتے ہو نا, تو ایک سال میں آپ لون پے آف آلموسٹ 2 ایئرز میں کرتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے, جلدی سے انہوں نے طریقہ کار بتا بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے. صرف نیشن نے اٹھنا ہے, کمر باندھنا ہے. وہ ایک نظم تھا ہمارے اسکول کے ٹائم میں کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اس کو آپ کمر باندھے جستجو کریں. یہ سارا آپ کے یہ لوگ اس لیے تو نہیں دے رہے ہیں آپ کو کر, اور یہ ینگسٹرز ہی کر سکتے ہیں, یہی کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے. آپ ہیں دیکھنا یہ ضرور کریں گے. اس وقت جو چیزیں جا رہی ہیں آگے کی طرف, جو ٹریننگز ہو رہی ہیں, جو بچے ٹرین ہو رہے ہیں, یہ ینگسٹر آ کے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے اسی سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پلس میں آئے گا. اور آپ کی جو ہے نا یہ 124 بلین لوگ آپ کو قرض اس لیے دے رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پے کر سکتے ہیں. کسی کو آپ قرض کیوں دو گے جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پے ہی نہیں کر سکتا, یا تو پھر آپ کو اس سے کوئی آپ کا بھائی ہوگا, کوئی اور ہوگا, کوئی جس کو لو منی کہتے ہیں اس یو ایس میں, تو لو منی ہوگی, باقی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا, لون نہیں دیتا. تو اسی لیے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ریٹرن ہوگا ود پروفٹ. تو اسی لیے اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کو 31% اس سال میں اس کا ریٹرن ہے آپ کا, صرف پی ایس ایکس کا. جو وہ تو اپنے آپ اگر اسٹاک لیتے ہو, شارٹ کرتے ہو, وہ تو الگ باتیں جو لوگ پلے کر رہے ہیں اس کے ساتھ, جو ہیجنگ کر رہے ہیں, جو اور چیزیں ہیں اس طرح, تو وہ تو الگ ایک پروفٹ کی دنیا ہے, اس میں تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. جو سمپل آپ انڈیکس میں ڈالیں پی ایس ایکس کے, آپ کو 31% اس سال ابھی تک دے چکا ہے. لاسٹ ویک آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب کا ازبکستان وزٹ تھا, اور ای سی او سمٹ تھی, 16 ای سی او سمٹ تھی. اب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے, جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یا پھر ہم نے جو ایس آئی ایف سی ایک اوپن رکھی ہے سب کے لیے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے سوشلی, اکانومکلی یا ڈپلومیٹکلی ریلیشن شپ ان دا ریجن اینڈ آل دا گلوب؟ دیکھیں, ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں اس وقت. وہ زمانہ گیا کہ ایک گاؤں میں ہی آپ پوری زندگی گزارتے تھے, اور وہیں پہ آپ نے کچھ لیا, دکاندار کو دیا اور اس نے آپ کو سامان دے دیا. ایک دکاندار کہیں گیا, باہر سے سامان لے آیا. اب پھر ملک کے سطح پہ آ گئے, اب دنیا کے سطح پہ آپ رہتے ہو, اور ایک ملک جو ہے نا وہ ایک گاؤں کی طرح رہتا ہے. تو آپ نے ملکوں کے ساتھ دوستی ہی رکھنی پڑتی ہے. ہاں, بعض ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے کافی ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے, آپ نے دکھانا ہوتا ہے, اور آپ کے ایک ویلیوز بھی ہوتے ہیں کچھ, وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کچھ ویلیوز ہوں,
اور اس گورنمنٹ نے ابھی جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو یہ جتنے ملکوں کے وزٹ کیے ہیں، جس طرح ملکوں سے تعلق بنانے کی کوشش جاری رہی ہے، اور جس طرح ہمارے تعلقات تھے، جیسے ہمارے 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے ابھی میٹنگز ہوئی ہیں دو کوئکلی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیوں ہوئی، فلسطین کی وجہ سے. لیکن اس ساری چیزوں کو ہمیں اس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ ہماری دوستی صرف برقرار نہ رہے بلکہ اور مضبوط ہو، کیونکہ بغیر دوستی کے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے. جیسے ایک بچہ ینگ ہوتا ہے نا، وہ ایک طرح سوچتا ہے، جب جوان ہوتا ہے دوسری طرف سے، جب پیرنٹ بنتا ہے تو تیسری طرف سوچتا ہے. جب ملک کے آپ سربراہ بنتے ہو تو آپ ایک مختلف اینگل سے سوچتے ہو. یہ پورا ملک آپ دوسرا کی یہ کہ آپ ذمہ کو داری ہو جاتی ہے. اکانومی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کے بزنسز پرائیورٹیز بھی ہونا چاہیے. بالکل وہی ہے. تو وہی جب آپ دوستی بڑھاؤ گے جی. تو آپ کے بزنسز خود بڑھیں گے، آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، آپ ان کو چیزیں ایکسپورٹ کر سکو گے. اب دیکھیں آپ کے جو ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں وہ مینلی سیم ہی رہتے ہیں. آپ کا ٹاپ پارٹنر یو ایس ہوتا ہے، سیکنڈ آپ کا چائنا ہے، اسی طرح پھر عرب کنٹریز ہو جاتے ہیں، یو کے ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی دوستی رہے گی تو وہاں آپ کا پروڈکٹ بھی سیل ہوگا. لوگ اگر آپ کو زیادہ ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کے پروڈکٹ کو بین بھی نہیں کریں گے، آپ کے ایک سٹیٹس ایسا دیں گے جو پہلے دیے جاتے تھے. لیکن اگر نہیں بھی ملیں تو کوئی بات نہیں ہے، پرائیورٹی سٹیٹس جو ملتی تھی. لیکن اگر آپ پروڈکٹ اچھا بنائیں گے اور دوستی آپ کی اچھی ہوگی اور یہاں سے آپ کی شپمنٹ اور اس میں آنیسٹی ہوگی تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس گورنمنٹ نے جو دورے کیے ہیں، جو ملاقاتیں کی ہیں، یہ ایسے ملک ہیں کہ ان سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے بھی اور آگے اور بڑھانی چاہیے. اور جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں زبردست لیے ہیں، میں اس کے بالکل فیور میں ہوں. اور میں اس کے بالکل فیور میں ہر وقت رہتا ہوں کہ دوستی ہی رکھیں سب کے ساتھ. یہی میرا موقف رہتا ہے. چاہے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کے تھرو ہو یا پھر وہ ایسے بارٹر سسٹم کے تھرو ہو، کچھ نہ کچھ ہو، بس ہماری جو ایک سوشل ریلیشن شپ ہے وہ کافی مضبوط ہو. بالکل وہی ہے کہ دیکھیں آپ چلو ایک اور بات میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آج کل کا جو ایون آپ کی جو برتری رہتی ہے نا، وہ اکنامک سچویشن سے رہتی ہے. آپ کی سمپل مثال چائنا ہے، اس نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، اکنامکلی اوپر گئے ہیں، پوری دنیا اس کو سنتی ہے. تو ہمیں اکنامکلی اوپر جانا ہوگا اور سوچنا ہوگا، اور یہی جو دوستی بڑھانے کی ہو رہی ہے اسی طریقے سے ہمیں آگے اپنے اکانومی کو دیکھ کے آگے چلنا ہوگا. ایجوکیشن کو بڑھانا ہوگا، نالج بیس اکانومی کو بڑھانا ہوگا، اور وہی اس گورنمنٹ کی ترجیحات ہیں اور اسی پہ ہمیں چلنا ہوگا. بالکل سر، ون لائن ایڈیشن. بس ایک اس نے تو ساری بتا دی، میں ایک ایریا بتانا چاہوں گا انویسٹمنٹ کے لیے جو کہ پاکستان میں اس وقت خالی پڑا ہوا ہے. جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ ہے جینیٹک انجینئرنگ یا بایو انجینئرنگ. اس کے پوٹینشیل ایگریکلچر میں ہے، لائف سٹاک میں ہے، ہیلتھ سیکٹر میں ہے، ہر ایک سیکٹر میں. یہاں پہ سب سے پھر بڑا بہترین جو ہیومن سائیڈ پہ اس کا اپلیکیشن ہے. یہاں کلوز میریجز، کنسنگوینس میریجز کو کہتے ہیں، کزن میریجز، اس کی وجہ سے وہ ڈیزیزز کافی زیادہ ہیں. تو جنہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے، اس کے لیے ڈرگ بنانی ہے، وہ اس یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر پہ سیڈ کا بڑا بحران ہے ادھر، اس میں وہ آ سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں. فرٹیلائزر سائیڈ پہ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو. اور اس کے اوپر بالکل یہ بہت لمبا چوڑا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا. اشرف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی آئی ایم ایف کے وزٹ کے حوالے سے، ساتھ ساتھ اکانومک ریوائول جو کہ اب دکھائی دے رہا ہے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کی ایکسٹریملی ونڈرفل پرفارمنس کے حوالے سے. 56,500 سائیکولوجیکل پیریڈ سے ابو کلوزر ہوا ہے آج بھی، اور ہم امید کرتے ہیں اس پورے ویک کے اندر جو بلش ٹرینڈ ہوگا اس سے یقیناً ہمارے انویسٹرز کو فائدہ ہوگا. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.